अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले पारा 9 से याद रखने की बातें ये हैं। दिल, कान, आँख से हक़ को ना समझने, ना कबूल करने वालों की अक्सरियत जहन्नुम में होगी। दीन का इल्म आने के बाद दुनिया की खातिर इसको छोड़ देने की मिसाल कुत्ते की है। हमें अल्लाह के अच्छे नामों के साथ दुआ करना चाहिए। कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोश रहना है और गौर से सुनना है। कुरान को पढ़ते रहें, इसको समझते रहें, इस पर गौर व फिक्र और तदब्बुर करते रहें, इसकी हिकमतों को जानें और अहले अक़ल इससे सबक हासिल करें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक दे, आमीन। आज हम पारा 10 शुरू करेंगे। पिछले पारा 9 में सूरह अनफ़ाल के शुरू में माल गनीमत का सुना था। माल गनीमत इस माल को कहते हैं जो मैदान जंग में दुश्मन के साथ लड़कर हासिल किया गया हो। पारा 9 में सूरह अनफ़ाल में जंग बदर का जिक्र था। पारा के आगाज़ में भी जंग बदर का जिक्र चल रहा है। इस जंग में मुसलमानों को पहली बार माल गनीमत मिला था। इस वक्त माल गनीमत के बारे में कोई वाज़िया कानून नहीं था। अल्लाह ने माल गनीमत दिया तो इस माल को देने का एक कानून भी बता दिया, कौन कौन इस माल के हिस्सेदार होंगे। पारा 10 की पहली आयत यानी सूरह अनफ़ाल आयत 41 में माल गनीमत की तकसीम बताई जा रही है। याद रहे, इंसान के पास जो कुछ भी है, चाहे वो माल गनीमत हो या विरासत का माल या अपनी मेहनत से कमाई हुई आमाल हो, वो ये याद रखे कि माल अल्लाह का है, अल्लाह ने मुझे दिया है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। आयत 41 वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्नल्लाह खुमुसहु वलिर्रसूली वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्नस्सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह। तर्जुमा। और जान लो, जो कुछ तुम बतौर गनीमत हासिल करो तो इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और उसके कुराबतदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। दौरे जाहलियत में ये था कि जो जिस चीज़ पर काबिज़ हो गया, जो जिसके हाथ लग गया, वो इसका मालिक हो गया। लेकिन इस्लाम ने इस हाथापाई को ख़त्म कर दिया। दौरे जाहलियत के रस्म व रिवाज के बरखिलाफ़ ये असूल दे दिया गया, सब कुछ एक जगह पर जमा किया जाए, यानी अमीर के पास जाए, वहाँ बाकायदा फिर इसकी तकसीम हो। और तकसीम में माल गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस होगा। इस हिस्से को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों और इसके अलावा यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों की इमदाद के लिए खर्च करेंगे। अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद ये हिस्सा बैतुल माल में जमा होगा। रियासत इसे मुस्तहिक़ीन पर खर्च करेगी। 5वां हिस्सा तकसीम करने के बाद जो 4 हिस्से हैं वो जंग में हिस्सा लेने वालों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा, यानी बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम होंगे। इस तरह माल गनीमत को तकसीम करने का कानून दे दिया गया। आयत 42 में जंग बदर की कुछ तस्वीर कशी की गई है। इन आयात में बताया गया है कि बदर का मारका अल्लाह की तरफ से तय था। ये जंग इस तरह वाक़या हुई थी, यानी मुसलमान मदीना से निकले तो जहाद की गर्ज से नहीं निकले थे और काफिर इस गर्ज से नहीं निकले थे कि जंग लड़ें। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दोनों लश्करों की आपस में मुठभेड़ हो गई। अल्लाह ताला ने दोनों फरीकों को एक दूसरे की तादाद कम दिखाई ताकि ये मारका बर्पा हो जाए। इस आयत में ये भी पता लगता है कि बाज़ औक़ात इंसान को ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन अपने हक़ में बहुत तकलीफ़ देती है। अचानक कुछ ऐसे वाक़यात और हादसात पेश आ जाते हैं जिनको इंसान अपने लिए एक मुसीबत समझता है, लेकिन इसमें भी दरअसल खैर होती है, इसमें भी दरअसल भलाई होती है। अल्लाह ताला इंसान के लिए जो कुछ ऐसी चीज़ों को साबित करना चाहता है कि वो इन ख़तरात से गुज़र कर इनामात को पा ले, तो वो इसके बगैर मुमकिन नहीं होते। यहाँ अचानक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी गई कि मुसलमानों को कुफ़ार का मुकाबला करना ही पड़ा, इस जंग में, इस मैदान में आना ही पड़ा, वरना अभी तक मुसलमान ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थे। वो अपने आप को कमज़ोर समझते थे। बाज़ दफ़ा मुकाबला तैयारी के साथ होता है और बाज़ औक़ात मुकाबला तैयारी के बगैर भी करना पड़ जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा मस्बत रहें और इसमें भी ज़रूर खैर है। अल्लाह के फ़ैसले को कबूल करें। इसके बाद अल्लाह ने अपनी मदद के ज़रिए कमज़ोर और छोटे लश्कर यानी मुसलमानों को फ़तह और कामरानी से सरफराज फरमाया। आयत 45 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन
وَتَثَبَّتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے جب دشمن سے مڈبھیڑ ہو جائے تو مقابلے پر ڈٹ جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ اس کی مدد شامل حال ہو، دشمن پر فتح حاصل ہو جائے۔ مزید یہ کہ اپنے امراء کی حکم عدولی نہیں کرو، نظم کی پابندی کرو، ورنہ دشمن پر تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ قوت کے اسباب پر ناز کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو کر عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ یاد رہے، زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ہوتے ہیں، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ کبھی ایک چیز شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ اور شروع کر دیا، پھر وہاں دل نہیں لگا تو کچھ اور شروع کر دیا۔ اسی طرح کچھ طالب علم یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک سبجیکٹ، کبھی دوسرا سبجیکٹ، اور کبھی کچھ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا۔ انسان کسی چیز کو اختیار کرے تو شروع صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، استخارہ کر کے کرے۔ جب عزم پکا ہو جائے، ارادہ پکا ہو جائے کہ یہ کرنا ہے تو پھر اس کام کو کر کے ہی چھوڑیں، مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو نہیں چھوڑیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کریں، بہت زیادہ دعائیں، التجائیں، فریادیں۔ اس کلمے کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے ذات، زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں۔ کوئی بھی مشکل آئے تو لوگوں کو بتانے اور ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں اور اسی سے خوب دعائیں کریں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کامیابی کے لیے اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہیں کرو۔ آپس میں جھگڑا کرنے سے سختی کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیم کوئی کام کرنے کے لیے نکلے، ان کے دل آپس میں جڑے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو۔ آپس کی لڑائیوں سے، خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہو یا کسی جماعت کے اندر ہو، اس سے تمہاری عزت برباد ہو جائے گی، تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے، ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے، ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو جاتا ہے۔ دشمن کے شر سے بچنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف رہتے ہیں، اس طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں خاص طور پر جھگڑوں سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آیت 47 میں ہے۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے، اور یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اشارہ ہے کفار کی فوجوں کی طرف۔ اب ان کا حال یہ تھا، جب وہ مکہ سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، شراب بھی تھے اور ہر قسم کے غلط کام بھی تھے۔ وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے۔ کفار بہت دھوم دھڑکے کے ساتھ مقابلے پر آ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے اور اپنے غلط کاموں پر بھی اترانے والے تھے۔ اللہ نے منع کر دیا، مسلمانوں تمہیں ایسے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے۔ یاد رکھیں، اترانا اور فخر جتانا اللہ کو پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طالب ہو، اللہ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے، فریب اور فراڈ کو سب کے سامنے کر دے گا کہ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اڑا ہوا تھا، لیکن دراصل یہ اپنے آپ کو
نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ آگے آیت 48 میں بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر قریش کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا، باقاعدہ ان کے لیڈر کی شکل میں آیا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ تمہاری طاقت زیادہ، تمہاری شان و شوکت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تو تعداد بہت کم ہے، ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم غالب آؤ گے اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے قدموں بھاگ گیا اور کہا، میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایسی قوتیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رہے غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ شیطان عین مارکے میں دھوکہ دے گیا۔ یہی شیطان کا کام ہے، وہ انسان کو اکساتا ہے۔ جب انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ آیت 50 میں ہے ترجمہ، کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے، اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مجرموں کو اس وقت بھی مارتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت 53 میں ہے، اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ گناہوں، ناشکری دین سے دوری کی بنیاد پر نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ اگر انسان اللہ کا اطاعت گزار اور شکر گزار رہے تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا، اے اللہ تو نے آخرت میں جو مجھے سزائیں دینی ہیں وہ دنیا ہی میں دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے تو تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمیں سزا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، چاہے بیماری ہو شفا مانگنی چاہیے۔ آگے آیت 60 میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا کہ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی بھرپور خانہ جنگی اور جنگی قوت اور اسباب فراہم کرو، اور اس جنگ کی تیاری کے ذریعے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو دہشت زدہ کرو۔ اس مقصد کے لیے جو تم مال خرچ کرو گے اس کا بہترین بدلہ اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ آگے آیت 63 میں آ رہا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں جو الفت ڈال دی، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا ہے، اللہ نے آپ کو ایسے ہی ساتھ عطا کیے جو آپس میں محبت اور اخوت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ان ساتھیوں کے درمیان محبت و الفت کا یہ بندھن اللہ ہی نے باندھا ہے۔ یاد رکھیں، محبتیں مال سے پیدا نہیں کی جاتیں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کس کے دل میں کس کی محبت ڈال دے یہ اسی کا کام ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کرے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 74 میں ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَالنَّصَارُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کے ذریعے جان و مال کی قربانیاں دیں اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کے لیے ہر طرح کی مدد کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔
عزت والے اجر کی بشارت ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، بہترین رزق عطا فرمائے۔ سورہ انفال مکمل ہوئی، اب سورہ توبہ شروع ہو گئی۔ سورہ توبہ یہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی۔ قرآن مجید میں توبہ کا لفظ سب سے زیادہ اسی بار اس سورت میں آیا ہے، 80 بار اس سورت میں آتا ہے، 80 ٹائمز آیا ہے توبہ کا لفظ اس سورت میں۔ اس صورت میں غزوات کے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اصلاح، تزکیہ اور تربیہ کی باتیں ہیں۔ آیت 1 سے 6۔ ان آیات میں مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور اب وہ ایک معینہ مدت پر اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ریاست کی حدود سے نکل جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اسلامی ریاست کی سرزمین پر ان کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آیت 24 ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے بھائی، اپنی بیویوں، اپنے کنبہ والوں اور اپنے وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تم تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ انسان کی تمام محبوب چیزیں گنوا دی گئیں، آباء و اجداد، بیٹے، بھائی، بیویاں اور ہمارے خاندان، یہ سب انسان کے امتحان ہے، چاہے اس کا خاندان ہو، کاروبار ہو، گھر ہو، ازواج ہو، یہ ساری چیزیں ان سے انسان کی محبت ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں، ان کی اہمیت بھی ہے، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں رکاوٹ ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے، جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اس سورت کی آیت 25 میں جنگ حنین کا ذکر آ رہا ہے۔ مکہ اور شہر طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اس کا نام حنین ہے۔ یہاں حوازن اور ثقیف قبائل رہتے تھے۔ یہ قومیں تیر اندازی میں مشہور تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اتنی تعداد دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا، ان کے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے، افراد بھی زیادہ ہیں، تو سب خوش ہو گئے کہ اب ہم تو دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے، اب تو ہم جیتے ہی جیتے۔ وہیں پر اللہ نے فوری طور پر انجام دکھایا کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، کثرت تعداد سے فتح حاصل نہیں ہوتی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن وہاں انہیں کامیابی ہوئی، تو یہاں یعنی جنگ حنین میں زیادہ تعداد کے باوجود مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو گیا۔ قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ ناکام بھاگنا شروع ہو گئے، میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی، فرشتوں کا نزول ہوا، کافروں کو ناکامی ملی اور اہل ایمان کو فتح کامرانی سے نوازا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بھروسہ اپنے اسباب وسائل پر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت 28 یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ ترجمہ۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اہل ایمان کو خدشہ تھا کہ مشرکین کی مسجد حرام آمد سے جو مالی و کاروباری فائدہ انہیں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے تسلی دی، اللہ مسلمانوں کو غنی کر دے گا اور انہیں مشرکین کی طرف سے ملنے والے فوائد کی حاجت نہیں رہے گی۔ اس آیت میں مشرکین کو ناپاک قرار دے کر ان پر پابندی لگا دی گئی، وہ 9 ہجری کی حج کے بعد اب مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، یعنی اللہ کے پاک گھر کی حفاظت صرف پاک لوگ ہی کریں گے۔ آیت 35 میں ہے، یہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اور اس میں اللہ کا حق نہیں دیتے تو غریبوں کا حق نہیں دیتے، وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔
اس کا ترجمہ ہے جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے، اور اب وہ خزانہ تم نے، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں کو روک کر رکھا جائے وہ انسانوں کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالتا رہے۔ ہم 3 جنگوں کا سن چکے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حنین۔ اب آپ ایک اور جنگ کے بارے میں سنیں گے، اس کا نام ہے غزوہ تبوک۔ سورہ توبہ کی آیت 38 میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو ملک عرب سے باہر تھی، لیکن یہ حقیقت میں ہوئی نہیں تھی۔ ملک شام کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس تیاری کا حکم دے دیا۔ اس جنگ میں سب مسلمانوں کو جہاد میں لازمی حصہ لینے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی اس جنگ میں شرکت کرنا فرض قرار دی گئی تھی۔ یہ مشکل غزوہ تھا، دشمنوں کی فوجوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی کم تھیں، کھانے پینے کا سامان بھی کم تھا، سخت گرمی کے دن تھے، سفر بہت لمبا تھا، لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہاں کچھ لوگوں کے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کو، یا کچھ لوگوں کو جو مشکل سمجھ رہے تھے اس کام کو، ان کو ایک طرح سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیوں تمہیں دنیا کی زندگی میں یہاں کا عارضی عیش و آرام زیادہ عزیز ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کی بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آیت 40 میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے ہی میں تمہارے لیے سعادت ہے۔ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، اللہ اپنے پیغمبروں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ پھر مثال سے بتایا گیا کہ اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی جب کفار نے انہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ غار ثور میں صرف ایک ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور دشمن غار کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں اللہ نے سکینت بھی اتاری، فرشتوں سے مدد بھی کی۔ سورہ توبہ کی آیات 41 میں جہاد کا حکم ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ان آیات میں آگاہ کیا جا رہا ہے حقیقی مومن اللہ کی راہ میں جان و مال لگانے سے کبھی نہیں کتراتے۔ آگے آیت 60 میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے گئے ہیں، یعنی ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایسے فقراء جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت سے قاصر ہوں، ایسے مساکین جو باوجود کوشش کے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے ہوں، ایسے خادمین جو زکوٰۃ کی وصولی کے کام میں مختلف امور سے انجام دے رہے ہوں، ایسے غیر مسلم جن کی دلجوئی مقصود ہو تاکہ وہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہوں، غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے، مسافروں کی امداد کے لیے، ورڈ ہے مسافر، ٹھیک ہے، ناٹ مسلمانوں، مسافروں کی امداد کے لیے۔ آگے آیت 67 سے 68 میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، اسی طرح مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں باہم مل کر لوگوں کو نیک کام سے روکتے ہیں، برائیوں کو عام کرتے ہیں، خود بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ انہیں جہنم میں کافروں کے ساتھ جمع کرے گا، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی اور وہ دائمی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو منافق بننے سے بچائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آیت 71 سے 72 میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تعریف کی گئی ہے، وہ باہم مل کر دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور انہیں جنت میں پاکیزہ گھر ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ہے،
جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کی سیمٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آگے آیات میں بتایا گیا ہے کہ منافقین کو آگاہ کیا گیا کہ اللہ ان کے تمام خفیہ مشوروں اور سازشوں سے واقف ہے۔ وہ مخلص اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، عنقریب اللہ ان کو مذاق بنا دے گا۔ غزوہ تبوک میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں منافقین نے باتیں کی، اور مسلمان اگر زیادہ لاتے تو کہتے ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے لایا ہے، کم لاتے تو کہتے اللہ کو اس کی بھی کیا ضرورت تھی، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کا کام چل رہا ہے۔ دونوں صورتوں ہی میں مذاق اڑاتے، کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کوانٹٹی زیادہ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی کی نہیں بلکہ کوالٹی کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ کوانٹٹی زیادہ ہونے کی اہمیت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے بلکہ اس کی کوالٹی، کہ وہ اس کا کیا اخلاص ہے۔ جو جتنے اخلاص سے خرچ کرتا ہے اس کا اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے میں سے کیا۔ بعض لوگ ایسی چیز کو عذر بہانہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم کیا کریں، تھوڑے میں سے ہی دے دیں۔ ایک خاتون کی مثال جس کے 6-7 بچے تھے، اس کے پاس ایک وقت میں بس اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت میں سب کے لیے 6-7 روٹیاں بنا سکے، تو وہ ہر بچے کے پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کر ایک طرف رکھتی اور ساروں میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر ایک روٹی فقیر کو دے دیتی۔ تو جس نے دینا ہوتا ہے وہ تھوڑے میں سے بھی نکال لیتا ہے، اس کو تھوڑے میں سے بھی نکالنے کا طریقہ آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑے میں سے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ آگے آیت میں آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا اب آپ منافقین کے لیے 70 بار بھی اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ آگے آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ وہ خود تو گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہو رہے تھے اور گرمی کی شدت سے ڈر کر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں نکلنے سے روک رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا گیا ان منافقین کو بتا دیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے زیادہ شدید ہے۔ موسم کو بہانہ نہیں بنانا چاہے، آج بہت سردی تھی، آج بہت گرمی تھی، جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی 70 کا ایک حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال ہی نہ کر سکتے، اس پہ کچھ پک ہی نہیں سکتا تھا، اسے مناسب انداز سے ٹھنڈا کر کے دیا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آگے آیت 82 میں آتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلِيَبْلُوَكُم كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ منافقین کو چاہیے کہ وہ خوش ہونے کی بجائے اپنی بدنصیبی اور محرومی پر کثرت سے روئے، عنقریب ان کے کرتوتوں کا بدلہ ملنے والا ہے۔ یاد رہے بہت زیادہ ہنسنا اور قہقہہ لگانا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے غفلت میں لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں نیکی کے موقع آئے اور انسان اس پر قادر ہوتے ہوئے بھی اس کو نہیں کرے گا تو پھر آئندہ سے توفیق چھن جاتی ہے۔ نیکی کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، مجھے توفیق دی، میرے دل میں خیال ڈالا، مجھے بہت ہمت دی، مجھے ریسورسز دیے، میرے جسم میں توانائی عطا کی کہ میں یہ کام کر سکوں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ احسان جتانا شروع کر دے اور اس کی نیکی کو ضائع کر دے۔ آگے آیت 84 میں ہے ترجمہ، اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ہی دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی کی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا جب مرا تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اپنی قمیض دے دیں، میں اسے کفن دوں، آپ اس پر جنازہ بھی پڑھ دیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض دی اور فرمایا مجھے اطلاع دینا، میں اس کا جنازہ پڑھ دوں گا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھیج دیا اور کہا اللہ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے 2 میں سے ایک کا اختیار ہے، چاہے تو آپ ان کے لیے استغفار کریں
چاہے نہیں تو میں ان کے لیے دوسری آپشن لے رہا ہوں کہ میں استغفار کروں گا۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو یہ آیت اتری کہ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ جس جنازے میں نہیں تو وہ بھی اس سے نکل جاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے یا نہیں، کیونکہ منافقین کے لیے جتنی مرضی استغفار کی جائے، توبہ کی جائے، دعائیں کی جائیں، فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں مخلص مومن بنانا، ہمیں منافقت سے بچانا۔ آگے آیت 88 میں منافقین کے برعکس اہل ایمان کا بتایا گیا ہے کہ وہ بزدلی نہیں کرتے، جہاد سے گریز نہیں کرتے، جان و مال کی قربانی سے بخل نہیں کرتے، اور اللہ اور اس کے رسول سے کفر یا نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے مال اور جانوں کو جہاد کر کے اپنی آخری کوششیں بھی لگا دیتے ہیں، اور انہی کے لیے تمام بھلائیاں ہیں، دنیا میں بھی فتوحات اور غنائم، اور آخرت میں بھی سب سے بلند درجے ہیں۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان کی بہترین حالت پر رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔